गुमराह एपिसोड 91। शर्फी सर से पांव तक कोई बहुत ही मैली कुचैली दिलद्दर औरत थी। एक माँ उसका अंदर कुमड़ा था। उसने दीवार के साथ लगी एक झिलंगा सी चारपाई हमारे लिए सहन में डाल दी। वो इतनी गंदी थी कि दूर से उसके कपड़े अजीब किस्म की बदबू फैलाते थे। हम दोनों सख्त बदमजा हुए। आबी ने तो उसको मुंह पर ही कह दिया, मेरी बड़ी बहन, कभी इन अपने कपड़ों पर पानी भी डाल लिया कर। तेरा शौहर तो कितना साफ सुथरा है, पर तू क्यों गोबर में लिपटी रहती है? अंदर जाकर बैठ। आबी की वो लताड़ शर्फी से सही न गई। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू मंडाए। ये तूने अच्छा नहीं किया अभी। क्या जरूरत थी उस बेचारी को यूं परेशान करने की? मैं ऐसी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता जिलानी। मेरी फुप्पी भी ऐसे ही थी। उसके अंजाम को मैं आज तक नहीं भूल सका। उससे बिलाखिर तलाक हो गई थी। वो भी इतनी ही भूतनी बनी रहती थी। वो हमारे घर आई तो अल्लाह बख्शे मेरे बाप ने उसको बहुत समझाया कि वो यूं गंदी ना रहा करे, मगर वो कुछ नहीं सुनती थी। घर में झगड़ा इतना बढ़ा कि एक दिन मेरे जन्नती बाप ने उसे बहुत मारा। इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई, और फिर वो इसी हालत में घर से निकल गई। 6 दिन बाद पता चला कि उसने नहर में कूद कर जान दे दी है। मैं ऐसी औरत के साय से भी समझौता नहीं कर सकता जिलानी। आबी अभी तक तैश में था। तुम ठीक कहते हो आबी, मगर हमें यहाँ रात काटनी है। लानत भेज, रात कौन काटता है यहाँ? हमें वो गाड़ी पकड़नी है उस्ताद, जिसमें से हमें बाहर गिरा दिया गया है। पर वो किस तरह? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो इसमें ना समझने वाली क्या बात है प्यारे? मेरा ख्याल है कि उस बैरे ने चाय में कोई नशावर शय मिला दी थी। चाय पीते ही हम बेहोश हो गए। यही मैं सोच रहा हूँ कि हमारे साथ उस बैरे ने ही बदमाशी की है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो कई बार उस दरवाजे के सामने से लटक कर गुजरा था, और वो बार बार हमें गौर से देखता रहा था। उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये कि उसने एक मंसूबे के तहत हमें बेहोश किया था। हाँ, ब्रीफकेस में भरे नोट उसने देख लिए होंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 गड्डियां मैंने पहलू की जेब में डाली थी और उसने अफरा तफरी में मेरी तलाशी नहीं ली, वरना तो एक ढेला भी ना होता मेरे पास। यार, हमारे साथ बहुत ही बुरी हुई। एक तो वो इरफान की बीवी हमारे हाथ से निकल गई, उसके जरिए हम धुम्मन तक पहुंच सकते थे, और दूसरी तरफ हम रकम भी गंवा बैठे। क्या कहते उस फेल को जो हमारे साथ हो गया? आबी मुस्कुरा दिया। यार, मेरे सर में रह रहकर दर्द सा उठता है। वो हकीम अभी तक नहीं आया। इतने में जाफर एक स्कूल मास्टर किस्म के आदमी को लेकर अंदर आ गया। वो शलवार कमीज पहने था और सर पर उसने सफेद मलमल की दस्तार फजीलत बड़े एहतमाम से बांध रखी थी। उम्र उस आदमी की यही कोई 50-55 के करीब होगी, मगर उसकी सेहत काबिल रश्क थी। उसने एक हाथ में चरमी थैला पकड़ रखा था। जाफर ने उसकी सहूलत के लिए सरसों के तेल का चिराग जलाकर हाथ में पकड़ लिया। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के हर दाग को मिटाता जा रहा था। उस आदमी ने, जिसका नाम दीदार अली था, आबी के जख्म का मुआयना किया। फिर उसको साफ करके उस पर सुर्ख रंग का सफूफ छिड़ककर उस पर पट्टी बांध दी। उस दवा की तासीर हैरत अंगेज थी। आबी के चेहरे पर फैली वो तकलीफ की कैफियत खत्म हो गई। हकीम ने वहीं खड़े खड़े एक गिलास में घोलकर कोई दवा आबी को पिला दी। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। बातें फातमी बहुत कम करता था। अपने मरीज से मुनकर नकीर जैसे सवाल भी वो नहीं पूछता था। मेरी चोट इतनी जाहिर नहीं थी। सर के घूमड़ पर अलबत्ता उसे तशवीश हुई। इलाज के तौर पर उसने मुझे पानी में हल करके एक दवा पिला दी। किसी हकीम के दस्ते शिफा का वो मेरा पहला तजुर्बा था। ये देखकर मैं शशदा रह गया कि उस मुअज़्ज़ा असर दवा ने मेरे जिस्म पर तरियाक जैसा असर किया। सर में रह रहकर दर्द की जो चिंगारी से सुलगती थी वो एकदम बुझ गई। मुझे अपने बदन में अजीब तरह का सुकून फैलता महसूस हुआ। हकीम दीदार अली की उस नवाजिश को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। अथरंजी का वो गांव हमेशा मेरे हाफिजे के तारीख गोशों में ताबनाक जज़ीरे की तरह महफूज रहेगा कि उस दूर उफ्तादा गांव के गोशा गुमनामी में एक गौहर शब्ताब निहायत खामोशी से अपने गर्दोपेश को मुनव्वर किए हुआ था। उसके लिए आबी के जज्बा तशक्कुर हद से बढ़ गया था। वो बोला, हम किस मुसाब का शुक्रिया अदा करें हकीम साहब, आप तो कमाल के आदमी हैं। आपकी दवा तरियाक का असर रखती है। ये मेरे रब की नवाजिश है जनाब कि उसने आपको शिफा बख्श दी। इन दवाओं में उसी ने असर रखा है। मैं तो महज एक जरिया हूँ। आप वजह फरमाते हैं हकीम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। ये हकीर सी रकम मेरी तरफ से बतौर नजराना रख लें। ये कहकर आबी ने 500 रुपए के नोट जेब से निकालकर हकीम साहब की मुट्ठी में दबा दिए। हकीम साहब ने वो रकम देखी तो वो घबरा गए। जनाब, मैं सिर्फ 5 रुपए ले सकता हूँ। हकीम ने बाकी नोट वापस किए। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। ये लें, ये 500 और रख लें और इसे गरीबों के दवादारों पर सर्व कर दें। मुझे हैरत है कि आप जैसे पढ़े लिखे और इतने मुहज्जिब आदमी का यहाँ गुजारा कैसे होता है। ये कहकर आबी ने 1000 के नोट हकीम साहब की जेब में डाल दिए। वो बेचारे दिए की नहीफ नज़ार रोशनी में हमें बस देखते ही रह गए। आपने जो मेरी इज्जत अफजाई की है उसको मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जहमत ना हो तो इस वक्त का खाना मेरे गरीब खाने पर खा लें। हकीम साहब ठीक बोलते हैं भाई जी, आपके लायक खाना तो इन्हीं के घर मिल सकता है।
میری بیوی تو بس گزارے کا ہی پکا سکتی ہے۔ جعفر نے ہماری میزبانی سے دستکش ہوتے ہوئے کھری بات کہی۔ اسے شروی کی سلیقہ شاری کا بھرپور احساس تھا۔ ہم اسی وقت اٹھ کر حکیم دیدار علی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کا گھر بھی عام دیہاتی گھروں جیسا کچا مکان تھا، مگر وہ سلیقے سے لپا پتا نظر آتا تھا۔ صحن بھی ایسا تھا کہ اس کے چاروں طرف ہری ہری گھاس نظر آتی تھی، جیسے حکیم صاحب نے وہاں اپنی کسی بہت بڑے لون کی آرزو پوری کر رکھی ہو۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی لالٹینیں جلتی تھیں۔ ان کے 4 بچے تھے اور سب سے بڑے لڑکے کی عمر یہی کوئی 14 برس ہوگی۔ ان کے گھر میں اگر آسودگی نہیں تھی تو غربت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ حکیم صاحب نے ہمارے لیے ایک مرغی ذبح کروا لی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو آبی بولا، حکیم صاحب زخم پر لگانے کے لیے دوا ہمیں دے دیں، ہمیں آج ہی سمرسٹا جانا ہے۔ ابھی؟ مگر کیسے؟ کوئی سواری تو ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ کوئی سڑک تو ہوگی ادھر، ہم بس میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسی ہی جلدی ہے تو میں آپ کو گھوڑی لے دیتا ہوں، آپ اس پر بیٹھ کر چلے جائیں۔ مگر وہ گھوڑیاں واپس کیسے کریں گے حکیم صاحب؟ مالک اپنی گھوڑی پر آپ کے ساتھ جائے گا، شہر پہنچ کر سواری اسے دے دیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ اس کا بندوبست کر دیں۔ رات کو 10 بجے کے قریب جب ہم اترنجی سے نکلے تو ہمیں شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم 2 نہایت ہی مخلص اور مہمان نواز آدمیوں کی صحبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ سمرسٹا پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ تیز گام کو وہاں سے نکلے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ گاڑی بعض نامعلوم وجوہ کی بنا پر سمرسٹا اسٹیشن پر کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ گاڑی کے بارے میں یہ سب معلومات اسٹیشن سے باہر ایک ریلوے ملازم سے حاصل کی تھی۔ اس اسٹیشن پر گاڑی اتنی دیر ٹھہرنے کے اصل سبب کا اس بابو کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ ہم سے پلہ چھڑا کر آگے بڑھ گیا۔ اسی وقت اسٹیشن کا ایک قلی ہمارے قریب ہی کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ وہ بابو جو ہی آگے نکلا وہ قلی بولا، ادھر آئے بابو جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں ایک بینچ پر بٹھا کر بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بابو اس گاڑی سے ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے، وہ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہی تھی۔ لاش؟ کیا کہہ رہے ہو تم یار؟ آبی نے بڑی ہی بے صبری سے پوچھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپا کر اسے اطمینان سے بات سننے کی تاکید کی۔ بڑا ظلم ہوا ہے بابو جی اس عورت کے ساتھ۔ بدماشوں نے پہلے تو اس کے ساتھ منہ کالا کیا اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اس کی لاش غسل خانے سے ملی ہے۔ بھنگی ادھر سمرسٹا اسٹیشن پر صفائی کے لیے اندر گیا تو اس نے وہاں اس بدنصیب عورت کو دیکھا۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، گاڑیوں میں ایسے ایسے ظلم بھی ہوتے ہیں مسافروں کے ساتھ۔ کوئی جوان اور خوبصورت عورت ہوگی وہ؟ نہیں جی، ادھیڑ عمر کی عورت تھی، مگر تھی بہت فیشن دار۔ پولیس نے بڑی تفتیش کی مگر مجرم بھلا کہاں ہاتھ آتے ہیں۔ پر آپ اتنے فکر مند کیوں ہوگا جناب؟ قلی نے ہمیں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بات ہی پریشانی کی ہے بھائی، پتہ نہیں وہ کون بدنصیب عورت تھی اور کن کے ہتھے چڑھ گئی۔ میرا خیال ہے اس عورت سے آپ کا کوئی بہت قریبی تعلق تھا، آپ کا تردد تو یہی ظاہر کرتا ہے۔ قلی نے بڑے ہی جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی یہ بات سن کر پہلی بار مجھے اس قلی کے قلی ہونے پر شک گزرا۔ سمرسٹا جیسی جگہ پر اس قلی کی وہ صاف ستھری اردو میرے لیے باعث حیرت تھی۔ ہاں، وہ میرے ماموں کے بھانجے کے سالی کی سالی تھی۔ قلی مہاراج، اور بھی تعلق ہم بتائیں آپ سے اس کو اپنا؟ تم خامخواہ افلاطون بن رہے ہو۔ آبی نے تنک کر کہا۔ میں بھی قلی کی طرز تکلم سے چڑ سا گیا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے منہ پر ایک جھاپڑ دے ماروں۔ آبی کی یہ بات سنتے ہی وہ قلی بڑے اعتماد سے مسکرایا اور جیب سے ایک چکنا تعارفی کارڈ ہمارے سامنے کر کے بولا، براہ کرم میرے ساتھ تھانے چلیے، ہمیں آپ سے تفصیلی تعارف حاصل کر کے دلی خوشی ہوگی۔ وہ قلی خفیہ پولیس کا انسپیکٹر تھا اور اسے اس واردات کا سراغ لگانے کا فرض سونپا گیا تھا۔ اس وقت اسٹیشن پر خاصی گہما گہمی تھی۔ ایک گاڑی اندر آ کر مسافروں کو گل چکی تھی اور نگل بھی رہی تھی۔ اس قلی کی اصلیت معلوم کر کے ہم تو بھوچنکا سے رہ گئے۔ اس نے اپنی سرخ قمیص کا دامن ذرا سا اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ بگڑے تگڑے لوگوں کا پیر استاد بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنی کمر سے پستول باندھ رکھا تھا جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ وہ گولیوں سے لبالب بھرا ہوا ہوگا۔ یہ اچھی رہی، کوئی آدمی اگر کسی ایسی خوفناک واردات کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو وہ آپ کی نظر میں مشتبہ ہو جاتا ہے۔ آبی نے یہ بات بہت چبا چبا کر کہی۔ وہ قلی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور بڑے ہی ترش لہجے میں بولا، میرے ساتھ چلے جناب، جو کچھ کہنا ہے تھانے چل کر کہیں۔ کیوں نہیں بھائی، اپنے سسرال جانا کون پسند نہیں کرے گا؟ چل دیکھتے ہیں تو نے شرفا کے لیے کون سی توپ باڑ رکھی ہے وہاں۔ یہ کہہ کر آبی اس کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے بھی کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔ جب ہم اسٹیشن کے بیرونی احاطے کی وائے سندھ قدرے اندھیرے میں پہنچے تو میں نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اس قلی زادے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک بہت مہنگا پڑے گا جناب خفیہ انسپیکٹر صاحب۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
میں نے اسی لیے تو کہا ہے جناب کہ آپ سے تفصیلی تعارف حاصل کر کے ہمیں دلی خوشی ہوگی. یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پرے ہٹانے کے لیے اپنا بازو اونچا کیا. اس وقت ہم ایک دیوار کی اوٹ میں چل رہے تھے اور بلب وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا. اس نے بازو اٹھایا ہی تھا کہ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اس کی رگے احساس مسل دی. نتیجہ حسب منشا نکلا. وہ قلی انہی قدموں پر ڈھیر ہو گیا. ہم چند لمحوں کے لیے اسے اوٹ میں لیے وہاں کھڑے رہے. وہ دیوار کے ساتھ یوں لگا تھا جیسے دم لینے کے لیے کوئی بوجھ تلے مرتا قلی کسی جگہ پر بیٹھ گیا ہو. کچھ ہی فاصلے پر ایک اور قلی گزر رہا تھا. میں نے اسے آواز دے کر بلایا. وہ دوڑتا ہوا آیا تو میں نے کہا, بھائی یہ دیکھ تو, یہ آدمی مجھے کچھ بیمار لگتا ہے. چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا. تمہارا پیٹی بند بھائی ہے, سنبھالو اسے. وہ آدمی فوراً ہی اس قلی زادے کی طرف متوجہ ہو گیا. اوئے, یہ کیا ہو گیا اسے؟ وہ نام کیا تیرا بھائی؟ یہ نمبر تو 403 لٹکا رکھا ہے اس نے. اسے سنبھال یار, ہم ادھر کسی ڈاکٹر کو بھیجتے ہیں. یہ کہہ کر میں نے آبی کو اپنے ساتھ لیا اور انہی قدموں لوٹ کر ہم اسٹیشن کے بیرونی احاطے کی دوسری طرف ہوتے ہوئے آگے نکل گئے. ہم ہر قیمت پر اس گاڑی کو پکڑنا چاہتے تھے جس میں سوار ایک بیرے نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا. ہم بھول ہی گئے تھے کہ ہم کس کام کے لیے کس طرف نکلے تھے. سکھر کا نام کچھ دیر کے لیے ہمارے ذہنوں سے بالکل اتر گیا تھا. وہ شہر ہم نے پہلی بار دیکھا تھا. کسے معلوم تھا کہ کون سا راستہ کدھر جاتا ہے. اور پھر رات کے اس 13 وقت لمحے میں ہمیں ہر قدم پر بہت احتیاط کی ضرورت تھی کیونکہ ہم اپنے پیچھے قلی زادے کو بے ہوش چھوڑائے تھے. ہم کتنی دیر تک ادھر ادھر پھرتے رہے مگر ہمیں کوئی ایسی ٹیکسی کار نہ مل سکی جس میں بیٹھ کر ہم تیز گام کا تعاقب کر سکتے. آبی جھنجھلا سا گیا. یار کوئی ویسی گاڑی پکڑ لے, کسی گیراج سے نکال لے. مگر چابی کہاں سے لیں گے ہم؟ ادھر وقت بھی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. یار میری بات سن, اس ریل گاڑی کو تو رکوا, ہمارے پاس بڑا معقول جواز ہے. آبی نے اسٹیشن کی طرف اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا. مگر گاڑی ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ادھر ہوٹل میں سے کسی کو فون کرتا ہوں میں. یہ کہہ کر آبی مجھے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں لے گیا. وہاں فون موجود تھا. آبی نے فوراً ہی ریلوے پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کیا اور بڑے پورا اعتماد لہجے میں بولا, کیا میں کسی ذمہ دار افسر سے بات کر سکتا ہوں؟ اچھا, آپ انسپیکٹر ہیں؟ انسپیکٹر عارف. دیکھیں جی, میرا نام SGMM پیرزادہ ہے. تیزگام میں سے جو لاش سماسٹا اسٹیشن سے برآمد ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. آبی کی یہ بات سنتے ہی میں نے آبی کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا. وہ اس مسئلے کو پولیس کے ہاتھ میں دے کر رقم سے بھی ہاتھ دھو رہا تھا اور مجھے اس نے انتقام کی سعادت سے محروم کر دیا تھا. دیکھیں انسپیکٹر صاحب, یہ بہت راز کی بات ہے. فون پر ہم نہ کہیں تو بہتر ہے. ہم خود آپ کے پاس تھانے پہنچ رہے ہیں. آپ بہرحال تیزگام جہاں بھی ہے اسے روک لیں. مجرم ابھی تک اس میں موجود ہے اور ایک جوان عورت ان کے قبضے میں بھی ہے. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. آبی مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اپنی سماعت پر اعتبار نہ آ رہا ہو. میں اسے ہوٹل سے گھسیٹ کر باہر لے آیا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بڑے ہی روکھے لہجے میں بولا, تیرا دماغ آج کل ٹھیک کام نہیں کر رہا جیلانی. وہ گاڑی کراچی سے ادھر روک لیں گے تو ہم بیرے کو جا پکڑیں گے. یہ بات نہیں ہے بچے. پولیس اسے پکڑ کر رقم بھی برآمد کروا لے گی تو بھی ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے. ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ہم کون ہیں اور اس بریف کیس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ پولیس کے سامنے تو ہم جا ہی نہیں سکتے. اور پھر وہ بیرے کو پولیس نے پکڑ لیا تو ہم اس سے انتقام کیسے لیں گے؟ یہ بھی تو سوچ. آبی کن جھیپ سا گیا. تو ٹھیک کہہ رہا یار, تیری عقل کے بارے میں میرے اکثر شکوک کچھ بے بنیاد ہی ثابت ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک تیرا دماغ تو ٹھیک کام کر رہا ہے. آبی میں سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لیتا تھا اور جب وہ بہت خوش ہوتا تھا تو نیا سگریٹ سلگا کر خود بھی پیتا تھا اور مجھے بھی پیش کرتا تھا. ابھی ہم ہوٹل کے سامنے ہی کھڑے تھے کہ ایک سفید رنگ کی کار وہاں آن ٹھہری. اس میں سے 2 آدمی اترے. وہ دونوں کوئی بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے آدمی معلوم دیتے تھے. آدمی کا چہرہ اور لباس اس کی شخصیت کے سب سے بڑے آئینہ دار ہوتے ہیں اور وہ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل کے استقبالیہ میں جا گھسے تو آبی دبے پاؤں چلتا ہوا کار کے پاس جا پہنچا. اس نے ایک نظر گاڑی کے اندر ڈالی اور مجھے اشارہ کر کے تیزی سے دروازہ کھول کر اس کے قریب جا بیٹھا. گاڑی کی چابی اگنیشن میں لگی ہمیں دعوت عمل دے رہی تھی. اگلے ہی لمحے آبی نے کار اسٹارٹ کر کے پیچھے ہٹائی اور پھر اسے موڑ کر بلاخیز رفتار سے بڑی سڑک پر جھپٹا. کار میں موسیقی کا بھی معقول انتظام تھا. آبی نے فوراً ہی ہاتھ مار کر ٹیپ چلا دی. یار آبی, اس قلی زادے نے بتایا کہ ٹبے میں ایک ہی عورت کی لاش ملی ہے, تو وہ دوسری کہاں گئی؟ وہ وردہ. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگلے دسمبر کے لیے اسے سٹور کر لیا ہے. وہ اسے مارنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے. آبی نے گاڑی کو 60-70 میل کی رفتار سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا. اب اس کا رخ ہائی وے کی طرف تھی تو وہ بہت ہی آرام جا قسم کی چیز. میرا خیال ہے کہ ہم حیدرآباد تک تیزگام کو جا لیں گے. اندازہ میرا بھی یہی ہے, مگر یہ گاڑی ہمیں چھوڑنی ہوگی.
وہ لوگ فون پر ہر طرف کے تھانوں کو خبردار کر چکے ہوں گے۔ تو پھر کیا حال ہے اس کا؟ میں نے ڈیش بورڈ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک چھوٹے سے چرمی بیگ میں 2 مخمنی سے چمکتے دمکتے خوبصورت پستول دھرے تھے۔ ان کی خوراک بھی ساتھ پڑی تھی۔ کوئی 40 کے قریب گولیاں بیگ کی تہ میں موجود تھیں۔ لے بھئی، تیری سیلف ڈیفense کے لیے تو اللہ نے بندوبست کر دیا۔ یہ 2 پستول ہیں، ایک تو رکھ لے، ایک میرے کام آئے گا۔ وہاں پستول دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ 2 ہی باتیں تھیں، یا تو وہ لوگ کسی ناجائز کام میں ملوث تھے، کسی ایسے کام میں جس میں ہتھیاروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا پھر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے وہ سامان وہاں اکٹھا کیا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا یار، وہ پیچھے دیکھ، ایک اٹیچی وہاں بھی دھرا ہے۔ آبی نے پستول لے کر نیفے میں اڑستے ہوئے کہا۔ میں نے اٹیچی کیس اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور پھر ڈیش بورڈ میں رکھے ایک زنگ آلو تار سے اس کو کھول دیے۔ اس میں ان حساب کے پہننے کے کپڑے تھے، جینس کی 2 پتلونیں، ویسے ہی جیکٹیں، کچھ بنیانیں، 4 قمیص، تمباکو کے 2 ڈبے، پائپ، کچھ ٹیپ اور روزمرہ کی ضرورت کی دوسری کئی اشیاء۔ اس وقت تک ہم سمرسٹا سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ آبی نے قدرے تاریک جگہ پر گاڑی سڑک سے اتاری اور بولا، میرا خیال ہے ہم یہ کپڑے بدل لیتے ہیں، ہمارا حلیہ کچھ بندے کے پتروں جیسا ہو جائے گا۔ اس حال میں تو ہم بالکل ہی بھنگی نظر آ رہے ہیں۔ آبی کی تجویز معقول تھی۔ ہم دونوں نے وہ جیکٹ اور جینس پہن لیے۔ وہ سب چیزیں ہمیں پوری کی پوری آئیں اور اتنی سج گئیں کہ ہم سمجھے کہ وہ ہمارے ہی لیے بنائی گئی تھی۔ ابھی ہم اس دھندے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ سمرسٹا کی سمت سے ایک تیز رفتار گاڑی ہمارے سامنے سے گزری، مگر پھر کوئی 100 گز آگے جا کر یوں رکی جیسے وہ لوگ ہماری ہی تلاش میں وہاں تک پہنچے تھے۔ ابھی ہم کچھ سوچ بھی نہیں پائے تھے کہ بیک گیئر میں شور مچاتی ہوئی گاڑی پیچھے آ گئی۔ اس کی کھڑکی میں سے گورے چٹے چلبلے سے نوجوان نے سر باہر نکالا۔ مین، کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ، شاید ہم آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں۔ اس کی گاڑی میں بیٹھ جا آبی، اور یہ کار یہیں رہنے دے۔ آبی نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے بریف کیس میں بھر دیے۔ میری یہ بات سن کر وہ حسب عادت بولا، تو چل پھر اٹھا لے یہ بریف کیس اور وہ چرمی بیگ بھی، بیٹھ جاتے اپنی گاڑی میں۔ اس نے دونوں چیزیں میرے سامنے رکھ دی اور خود اپنی کمر پر پیٹی کستے ہوئے اس نے قدم سڑک کی طرف بڑھا دیے۔ وہ دراصل چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کر کبھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ ہیپی ٹو سی یو جینٹلمین، اس نوجوان نے ہمارے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ینگ مین، ورنہ یہ رات تو ہماری ادھر ہی گزر جاتی۔ آبی نے دوسری طرف کھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پچھلی سیٹ خالی تھی۔ گاڑی اس نوجوان آدمی کا ملازم چلا رہا تھا، کیونکہ جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو ہمیں یہی تاثر ملا۔ چل بھائی منو، اب تو ہوائی جہاز بنا دے اس گاڑی کو۔ آپ کہاں تک جائیں گے جناب؟ ہمیں دراصل تیز گام پکڑنی ہے جناب، وہ جہاں بھی مل جائے، شاید حیدرآباد تک ہم اسے جا لیں۔ اچھا، یہ ارادے ہیں آپ کے؟ کوئی خاص بات ہے اس گاڑی میں؟ جی ہاں، کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ گڑبڑ کر دی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مختصر الفاظ میں وہ تمام واقعات اس نوجوان کو بتا دی جو ہمیں پیش آ چکے تھے۔ ہماری کہانی سن کر وہ بڑے جمے ہوئے لہجے میں بولا، بڑے ہی ذلیل کے بچے ہوتے ہیں وہ، ان کی تلاش میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، گولیاں گزار دیں گے ان کے مغز میں سے۔ کریں گے تو ہم بھی یہی، اگر وہ مل گیا تو ہم اس کی کھال اتار کر اس میں بھس بھر دیں گے۔ آپ کا حوصلہ قابل داد ہے جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ ان بدبختوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرا نام تکریم احمد ہے، میں ہوٹل سے نکلا ہی تھا کہ عجیب و غریب حلیے میں آپ کو اس کار میں بیٹھے دیکھ لیا۔ اس میں سے 2 نوجوان اتر کر ہوٹل میں داخل ہوتے ہی میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت آپ کسی غیر معمولی پریشانی کا شکار ہیں۔ جب یہ گاڑی لے اڑے، دریافت حال کے لیے میں آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے گاڑی بھگا دی، میں نے بھی گاڑی آپ کے پیچھے بھگا دی، لیکن ایک جگہ اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ گاڑی میں پیٹرول قریب الختم ہے۔ جب تک میں پیٹرول کا بندوبست کرتا آپ غائب ہو چکے تھے۔ پھر بھی اللہ کا نام لے کر میں آپ کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ آپ شاید مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے آپ کو ڈھلو صاحب کیا دیکھا تھا، وہ میرے بڑے خیرخواہ ہیں، بڑے احسانات ہیں ان کے مجھ پر، انہی کی زبانی میں نے آپ کی تعریفیں سنی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا اگر میں آپ کی مدد کر سکا تو شاید اسی طرح ڈھلو صاحب کے احسانات کا بدلہ اتار سکوں۔ نوجوان کی یہ بات سن کر ہم دنگ رہ گئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح اچانک ہمیں غیبی امداد مل جائے گی۔ گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی اور آبی کی ذہنی حالت بتدریج بہتر ہو رہی تھی۔ تیز گام ہم نے نواب شاہ میں جا پکڑی۔ اس نوجوان کا خلوص انمول تھا۔ ایسے لوگ زندگی میں خال خالی ملتے ہیں۔ اس نے گاڑی اسٹیشن کے باہر روکی اور ہمیں وہ گھسیٹتا ہوا پلیٹ فارم کی طرف لپکا، پھر بلند آواز سے اپنے ملازم سے بولا، تو گاڑی سمرسٹا لے جا منو، میں جلدی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے فرسٹ کلاس کے 3 ٹکٹ خریدے اور ایک چھوٹے سے ڈبے میں بیٹھے۔ گاڑی کو وہاں روک کر بیرے کو تلاش کرنا مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔
تقدیر ہمیں ایک نئی صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے ایک اور ہی سمت میں دھکیل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی تکریم احمد نے ادھر ادھر نگاہ دوڑانی شروع کر دی۔ تیز گام کی ڈائننگ کار کے بیرے گیلہریوں کی طرح ادھر ادھر ڈبوں میں لٹکتے پھر رہے تھے۔ ان کے سفید براق لباس اور وہ سبز دھاری دار پگڑی، ان کا نیم مہذب لب و لہجہ ہر آدمی کو متاثر کرتا تھا۔ گاڑی چلی تو ہمارے ڈبے کے پہلو کا دروازہ کھول کر ایک بیرا ٹھنڈے مشروب سے بھری بوتلیں بالٹی میں ڈال کر اندر آ گیا۔ دیکھ، ادھر کوئی چائے والا بیرا ہے کیا؟ میرا خیال ہے ہم ادھر ڈائننگ کار میں کیوں نہ جا بیٹھیں؟ تکریم احمد نے تجویز پیش کی۔ ہم اس کی یہ بات سنتے اپنی جگہوں سے اٹھے اور ڈائننگ کار کی طرف چل دیے۔ ڈبوں کے اندر ہی اندر چل کر ہم ڈائننگ کار تک جا پہنچے۔ کار کا ماحول بہت ہی صاف ستھرا تھا۔ ہم نے ایک میز کے گرد بیٹھ کر چائے کا آرڈر دیا اور پھر گولڈ لیف کے 2 پیکٹ لے کر بڑی نوابی شان سے جم کر بیٹھ گئے۔ آبی اپنے نوٹوں کی گڈی کی بار بار یوں نمائش کر رہا تھا جیسے وہ اس طعام خانے کے ملازمین کو اپنی مالی حیثیت سے مروب کرنا چاہتا ہو۔ وہ اس مرحلے پر اپنے مجرم کو پکڑنے کے لیے بڑی سے بڑی رقم لٹانے پر تیار تھا۔ جس بیرے نے ہمیں چائے دی وہ اس آدمی سے بالکل ہی مختلف تھا جس نے ہمیں ملتان اور سمرسٹا کے درمیان چھیل کر صاف کر دیا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ گاڑی ہر لمحے کراچی کے زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ایک بار وہ آدمی کراچی کے ساحل پر جا لگا تو پھر ہم اسے قیامت تک نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آدمی تنہا وہ واردات نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ 2-4 آدمی اور بھی ہوں گے۔ انہوں نے خالہ جمیلہ کو تو وہیں ختم کر دیا کیونکہ اس کو وہ گلے کی مالا نہیں بنا سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس عورت کو وہیں ڈبے کے اندر ہی سگے حوث کی تسکین کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیے، مگر وہ وردہ کو یوں ضائع کر دینے پر متفق نہ ہو سکے۔ عین ممکن ہے ان کے سرغنہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اس سنہری اشرفی کو وہ یوں ہاتھ سے چھوڑ دینے پر آمادہ نہ ہو سکا ہوگا۔ ہمارے لیے وہ روپیہ بھی اہم تھا اور وردہ بھی۔ ابھی ہم چائے پی ہی رہے تھے کہ اس متحرک طعام خانے کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی مجھے نظر آیا جس کے تعاقب میں ہم اپنی منزل کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ وہ وہی آدمی تھا۔ اس کی ناک پر پھوڑے کا نشان صاف نظر آ رہا تھا اور اس کی شناخت کے لیے وہ علامت بہت کافی تھی۔ آبی نے بھی اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ بڑے اعتماد سے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے کو گھماتا ہمارے قریب سے گزرا۔ اس کے پیچھے ایک بیرا اور بھی تھا۔ وہ سامنے کاؤنٹر پر ٹرے رکھ کے بڑے اطمینان سے گھوم کر طعام خانے میں بیٹھے مسافروں کو دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ پیر کا خاصا تگڑا آدمی نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا بیرا تو شکل سے ہی پہلوان لگتا تھا اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان دونوں میں گہری چھنتی ہے۔ بیرا، ادھر 3 کوکا کولا لاؤ، آبی نے بڑے ہی تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ نظریں ہم تینوں کی ان کے چہروں پر جمی تھیں۔ تقریم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم نے اپنے چور پہچان لیے تھے۔ اس نے ایک عجیب سا بارش پر لمبا چاقو جیب سے نکالا اور اس کی کوئی کل دبا کر نیچے سے مجھے دکھاتے ہوئے بولا، یہ کرشمہ دکھاتا ہے یہ چاقو۔ اس کا دستہ خاصا موٹا تھا۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ بظاہر تو معمولی سے چاقو ہی لگتا ہے۔ یہ دیکھیں۔ اس نے میز کے نیچے سے سامنے کی لکڑی کی کرسی کے پائے کو تاکتے ہوئے چاقو کے دستے کو ذرا سا دبا دیا۔ اس میں سے بلاخز رفتار سے کوئی 2 انچ لمبا پھل اڑ کر اس کرسی میں جا دھسا۔ کلک کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور بس۔ وہ پھل اتنی قوت سے دستے سے نکلا تھا کہ کرسی کی سخت خشک لکڑی میں آدھا جا دھسا۔ یہ تو بڑے کمال کی چیز ہے تکریم صاحب۔ کتنے پھل ہیں اس کے اندر؟ ایسے 10 پھل ہیں اور سب زہر میں بجھے ہوئے ہیں۔ ضرورت پڑی تو میں ان دونوں کو مار دوں گا۔ میں ایسے آدمیوں کی طاق میں رہتا ہوں، یہ مشغلہ ہے میرا۔ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا تکریم صاحب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا کٹے گا۔ انشاءاللہ۔ اس کتے کے بچے کو بھی چھاپ لیں، وہ بوتلیں لے آیا ہے۔ تکریم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بیرا ہماری میز کے قریب پہنچا اور بوتلیں سامنے رکھ کر بولا، اور کچھ جناب؟ میرے وجود میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ میں نے بلا سوچے سمجھے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میرا جی چاہا کہ میں انگوٹھے کی ضرب سے اس کی وہ کلائی توڑ دوں، مگر میں اسے یوں سب کے بیچ میں نشانہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نام کیا ہے تیرا استاد؟ بڑا کثرتی بدن ہے تیرا۔ میرا نام؟ مجھے ناظر خان کہتے ہیں باؤ جی۔ کچھ پنجہ منجہ لڑانے کا شوق ہے آپ کو؟ وہ میرے دائیں ہاتھ کی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ میری بے تکلفی عجیب سی لگی۔ ہاں، یہ بہت بڑے پنجہ کش ہیں بھائی صاحب۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آبی نے ہمارے معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری گرفت کے انداز کو سمجھ گیا تھا اور میرے انگوٹھے کے زاویروں سے سمجھا دیا تھا کہ بس ایک ذرا سے دباؤ کی کسر باقی ہے۔ میں دلی کا رہنے والا ہوں جناب، قسم سے۔ پنجہ کش کی کوئی بازی ہم سے نہیں جیت سکا کوئی آج تک، اور یہ جوان تو بہت کچا ہے، بہت پچھتائے گا اور گھر جا کر اماں سے الگ پٹے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہلکا سا جھٹکا دے کر کلائی میری گرفت سے چھڑا لی۔ اس کا بازو کونی تک چکنا ہو رہا تھا۔ مجھے تو کسی تم جیسی کی تلاش تھی ناظر خان، تو ملاؤ ہاتھ۔
دیکھوں تو صحیح کتنا کچا سمجھتا ہے تو مجھے. یہ کہہ کر میں نے اس کا میز پر دھرا داہنا ہاتھ تیزی سے پکڑ کر 5 کو 5 سے ملا دیا، یوں کہ اسے اپنی کوہنی سیدھی کر کے میز پر رکھنی ہی پڑی. وہ بڑے اعتماد سے مسکرا رہا تھا. بائیں ہاتھ سے اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو قریب بلایا اور بولا، تورم خان 100-200 روپیہ میز پر دھر دے، شرط لگ گئی اس لمڈے سے. 200 نہیں ناظر خان، انگلیوں کا یہ تداخل لمبی رقم مانگتا ہے، جو ہارے وہ 1000 ساتھ ہارے. یہ کہہ کر اس نے 1000 روپے کے نئے نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے. آبی نے جیب سے نکال کر ان کے سامنے 100 کے 20 نوٹ ڈال دیے. 1000 نہیں یارو، 2000، جو ہارے وہ حصے کا پانی بھی پیے. ہمیں منظور ہے، ڈال دے تورم خان 2000. ناظر نے خوش ہو کر کہا. تورم خان کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. اس نے 1000 روپیہ اور باہر نکال دیا. اب ہم دونوں کی کوہنیاں میز پر جمی تھی. ناظر کا پنجہ اندر باہر سے چکنا ہو رہا تھا. اس کی وجہ اس کے کام کی نوعیت تھی. وہ کبھی چائے بنا رہا ہوتا تو کبھی توسوں پر اسے مکھن لگانا پڑتا تھا. جو مکھن ڈھر ادھر ہاتھ پر رہ جاتا وہ اسے بازوؤں اور منہ پر مل لیتا تھا. سنبھل جا ناظر خان، تیرے لیے یہاں سے صحیح سالم اٹھنا ناممکن ہو گیا ہے. ڈبے میں موجود بہت سارے مسافر ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے. میں نے ابتدا میں اسے موقع دیا کہ وہ میرے پنجے کو کسی حد تک اپنی طرف جھکا لے، مگر وہ محض اس کا دل رکھنے کا ایک بہانہ تھا. تیسری کوشش میں اس نے اپنی کمر کے آخری حصے تک زور صرف کر لیا، مگر میرا بازو ٹس سے مس نہ ہوا. میری گرفت اس کی انگلیوں پر کچھ اتنی آہانی تھی کہ اس کی ہمت جواب دینے لگی. مگر پھر اس نے اپنے استاد میر پنجہ کش کا نام لے کر چاہا کہ وہ میرا ہاتھ جھکا کر میز پر دھرتے کہ میں نے اچانک اپنے پیر دستگیر کو یاد کر کے ہلکا سا دباؤ اس کے پنجے پر بڑھا دیا، اور پھر ذرا سا ہاتھ کو لہرا کر جھٹکا جو دیا تو اس کا ہاتھ بازو کی جڑ سے اکھڑ گیا. تڑاخ تڑاخ جیسی 2 آوازیں ابھری اور وہ درد کی شدت سے نڈھال ہو کر دوسرے ہاتھ کو اپنی کلائی پر لے آیا. اس کا پنجہ میں نے جلتے سگریٹوں سے چھو کر چھوڑ دیا. ناظر کا رنگ ہلدی ہو چکا تھا. اف، میرا یہ جوڑ ٹوٹ گیا تورم خان، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چل. یہ روپے اٹھا لے پیرزادہ صاحب. مجھے افسوس ہے ناظر خان، تم نے آج کے سفر میں 2 غلط سودے کیے. کیا مطلب 2 سودے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے جوڑ پر پٹی بندھوا دو تورم خان، پھر اسے ادھر لے آؤ. ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں، آپ دونوں سے ہمیں بڑی ضروری بات کرنی ہے. آبی نے ناظر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. نوٹ اس نے سمیٹ کر پہلے ہی جیب میں ڈال لیے تھے. ناظر اپنے درد کی اٹھتی ٹیسوں کو بڑی مشکلوں سے سمیٹتا ہوا اٹھا اور تورم خان کے ساتھ باہر جانے لگا تو تکریم احمد نے کہا، ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم سے ہمیں کچھ ضروری حساب کتاب بھی کرنا ہے. تورم خان نے پہلی بار ہم تینوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مگر وہ ہم میں سے کسی کو بھی پہچان نہ سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم تینوں ہی جدید ترین قسم کے ولایتی لباس میں ملبوس تھے، اور یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ہم گاڑی سے یوں اتنی بے رحمی سے گرا دیے جانے کے بعد بھی صحیح سالم حالت میں کسی مرحلے پر ان سے دوبارہ مل سکتے ہیں. جا بھائی، اس ناظر خان کا علاج کروا، یہ بڑی رقم ہار گیا ہے. آپ گواہ ہیں جناب کہ شرط اس نے خود باندھی تھی. میں نے ارد گرد کھڑے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا بابو، یہ ڈرامہ تو اس گاڑی میں روز ہی ہوتا ہے. یہ دونوں اسی طرح لوگوں سے 1500 روپے ہر روز مار لیتے ہیں. ان سے کوئی بھی پنجہ آزمائی میں پورا نہیں اترتا تھا. آپ نے اچھا کیا کہ ان کا غرور توڑ دیا. کام خانے کے خانسامے نے ہمارے قریب ہو کر کہا، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے خان زمان، ہم ابھی مر نہیں گئے اور تو بھی یہاں پر ہی رہے گا. تورم خان نے خانسامے کو دھمکاتے ہوئے کہا، اور پھر انہیں تکریم خان گارڈ کے ڈبے کی طرف لے گیا. کوئی 20 منٹ بعد وہ تینوں واپس آئے تو 2 سپاہی ان کے ہمراہ تھے. وہ دراصل تورم خان کے اشارے پر وہاں دھمکے تھے اور ڈبے میں آ کر وہ ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. دونوں شکل و صورت سے ہی خراٹ نظر آتے تھے اور کسی ایسے ہی گل بہار موقع کی تلاش میں تھے. ڈبے میں داخل ہوتی ان میں سے ایک نے بیت کی چھڑی لہراتے ہوئے کہا، او بھائی، کدھر ہے وہ پنجے مار خان؟ کس نے بیرے کا گھٹ توڑ دیا ہے؟ بڑا تنتنا تھا اس کے لہجے میں.